बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। आज इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस की जो केसेस हैं, दरखास्तें हैं, उन पर आज समाअत होना थी। और उस पर हुआ क्या, मामला क्यों लटक गया। जो इमरान खान की जो दरखास्तें दायर की थी, मुतफर्रिक दरखास्तें बैरिस्टर सलमान सफदर ने, वो आज क्यों नहीं फ़िक्स हुई और बैरिस्टर सलमान सफदर और दीगर वकला मायूस क्यों थे। इस पे जो है वो हम तफसील के साथ बात करेंगे कि आज मामला हुआ क्या है। पहले तो आप जो है वो आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे अकब में भी यहाँ पे जो है वो खारदार तारें लगाई गई हैं और लोगों को रोका गया है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं वहाँ पे राजा नासिर अब्बास और PTI के पार्लियामेंटेरियंस जो मरकज़ी दरवाज़ा है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वहाँ पे खड़े हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कारकुनान PTI के जो यहाँ पे आए हुए हैं, बड़ी तादाद में ख़वातीन भी हैं और वकला भी हैं। इमरान खान की बहनें भी यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं और यहाँ पे वो इमरान खान की जो केसेस की समाअत है वो कवर करने आई थी। तो मामला बड़ा अजीबो गरीब हो गया। बैरिस्टर सलमान सफदर को हमने मायूस भी देखा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर समाअत थी और उसमें आज ये तय होना था कि सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें आगे बढ़ेंगी या अपीलें सुनी जाएंगी। अब 31 मार्च से लेकर आज 6 अप्रैल तक देखा जाए तो 31 मार्च को समाअत इसलिए मुलतवी हुई थी, मौखर हुई थी, मनसूख हुई थी कि क्योंकि बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा था कि मैंने तो अभी इंस्ट्रक्शंस ही नहीं ली इमरान खान और बुशरा बीबी से कि अपीलों पे मैं जो है वो दलाइल दूं, तो इंस्ट्रक्शंस के बगैर कैसे जो है वो दलाइल दे सकता हूं। तो 31 मार्च को अदालत ने कहा ठीक है आप मिल लें उनसे। अगरचे सलमान सफदर साहब ने ये अदालत से इस्तदा की थी कि मेरी मुलाकात का बंदोबस्त भी करवा दें, क्योंकि तकरीबन 5-6 माह हो गए हैं मेरी तो मुलाकात ही नहीं करवाई जा रही अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी से। लेकिन अदालत ने कोई बंदोबस्त भी नहीं करवाया और उसका नतीजा क्या निकला है। अगरचे इसी अदालत का, इन्हीं जजेस का, चीफ जस्टिस सरफराज ढोगर साहब, जस्टिस अरबाब और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब का फैसला है, लार्जर बेंच का फैसला मौजूद है कि जो मंगल और जुमरात को मुलाकातें हैं वो स्मूथली होंगी, उन मुलाकातों को नहीं रोका जाएगा जेल में। लेकिन इसके बावजूद इसी अदालत के सामने जब सलमान सफदर साहब आए तो उन्होंने मुलाकात जो है वो उसमें जो मुलाकात कराने के हवाले से ना ऑर्डर ओपन कोर्ट में दिया, ना ही रिटर्न में कुछ दिया। उसका फिर असर क्या निकला है कि 31 मार्च से लेकर आज 6 अप्रैल तक जो मुलाकात होनी थी वो मुलाकात नहीं हो सकी। और मामला सिर्फ यहीं पे नहीं रुका, बल्कि 31 मार्च को चीफ जस्टिस सरफराज ढोगर साहब की जानिब से आज 6 अप्रैल की जो है वो तारीख़ दी गई थी। और हमेशा से अदालतें जब तारीख़ देती हैं तो सामने रीडर बैठा होता है, रीडर के सामने पूरा कैलेंडर होता है और उस कैलेंडर में ये दर्ज होता है कि नेक्स्ट वीक में या उससे अगले वीक में क्या मसरूफियात हैं अदालत की। कोई ऐसी मीटिंग तो नहीं है इम्पोर्टेंट मीटिंग जिसमें डिवीज़न बेंच ही नहीं होगा, और ये भी उसमें होता है कि कोई इम्पोर्टेंट केस ना लगा हुआ हो उस दिन को। लेकिन इसके बावजूद, इस सब कुछ जानने के बावजूद, अल्टीमेटली चीफ साहब को भी मालूम होगा, उनकी जो है वो वहाँ पे रीडर हैं उनको भी मालूम होगा कि 6 अप्रैल की तो मसरूफियत है। 6 अप्रैल को तो नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी की सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मीटिंग होने जा रही है। लेकिन इसके बावजूद आज की तारीख जो है वो अदालत ने दी, अदालत ने रखी। यहाँ पे सारे वकील आ गए, बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो लाहौर से चल पड़े और अभी थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ पे मिले हैं और काफ़ी मायूस नज़र आ रहे थे। और सिर्फ यही नहीं हुआ कि आज की समाअत कैंसिल हुई, मनसूख हुई है आज की काज लिस्ट के। चीफ जस्टिस सरफराज ढोगर साहब जो है सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ है, नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी की मीटिंग है वहाँ पे। सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे जब सलमान सफदर साहब इंटर हो रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि देखें हमने जो मुतफर्रिक दरखास्तें दायर की थी और 3-4 किस्म की मुतफर्रिक दरखास्तें थीं। एक बुशरा बीबी की मुतफर्रिक दरखास्त थी जिसमें ये कहा गया था कि उनकी सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों को तरजीह बुनियादों पर जो है वो सुना जाए। दूसरी और तीसरी मुतफर्रिक दरखास्त ये थी कि जो अपीलें आपने 190 मिलियन पाउंड केस में आप लगाना चाह रहे हैं, इसमें ना लगाएं, बल्कि आप तोशाखाना
جو 1 ہے کیس ہے جس میں 31 جنوری 2024 کو سزائیں ہوئی تھیں، اس کیس کی اپیلیں لگائیں، نہ کہ جو 17 جنوری 2025 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہوئی ہے اس کی اپیلیں آپ جب لگائیں۔ پھر تیسری اور چوتھی درخواست یہ تھی کہ عمران خان اور بشرا بی بی سے سموتھلی ملاقات ارینج کروائی جائے میری جو ہے وہ جیل میں، کیونکہ میں ان کا کیس کر رہا ہوں اور ان کا کیس کے دوران ان کی انسٹرکشن جو ہے وہ ضروری ہے، ان کی ہدایت جو ہے وہ ضروری ہے کہ کیسز کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے۔ تو یہ 4 درخواستیں تھیں عمومی طور پر، اور ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ 1 یا 2 دن پہلے جب کیس لگا ہوتا ہے، 6 اپریل کو کیس تھا تو سلمان صفدر صاحب نے 3 اپریل کو درخواستیں دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ متفرق درخواستیں، تو وہ 6 اپریل کو آج لگی ہونی چاہیے تھیں، لیکن کیا ہوا کہ وہ درخواستیں بھی نہیں لگیں۔ تو سلمان صفدر صاحب اس بات پہ مایوس تھے کہ اندازہ کریں کہ ایک تو ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ آج جو ہے وہ چیف صاحب کی پہلے سے طے شدہ مطلب نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کی جو میٹنگ ہے وہ آج سے ہفتہ 10 دن پہلے جو ہے وہ طے ہوئی ہوگی یقینی طور پر۔ تو جب اس کے حوالے سے سلمان صفدر صاحب مایوس تھے کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا کہ آج جو میٹنگ ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہماری جو درخواستیں متفرق ہم نے دائر کی تھی وہ بھی نہیں لگائی گئیں۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ بڑی عجیب و غریب طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے، اور اسپیشلی اس کیس کے لیے جو ہے وہ میں لاہور سے آیا ہوں اس کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے۔ اسی طرح عمران خان کی جو بہنیں ہیں علیمہ خان، عظمیٰ اور جو نورین خانم ہے، وہ بھی یہاں پہ پہنچیں اور ان کو بھی مایوسی ہوئی کہ پتہ چلا اچانک کہ آج تو سماعت ہی نہیں ہونی۔ تو یہ بہرحال سچویشن ہے اس کیس میں، جہاں پہ آپ کو اس کا جو ٹائم لائن میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اس کیس میں 17 جنوری 2025 کو سزا ہوتی ہے، پھر یہ مارچ میں اپیلیں سزا معطلی کی درخواستیں دائر ہوتی ہیں، اپریل آ جاتا ہے، کوئی اس میں اعتراضات تھے، عدالتی اعتراضات تھے، ان اعتراضات کو ریموو کیا جاتا ہے، اور پھر 15 مئی کو سماعت ہوتی ہے، اور 15 مئی کو نیب کو نوٹس ہو جاتا ہے اس کیس میں۔ 6 جون کے لیے نوٹس ہوتا ہے، 6 جون نیب آتا ہے اور کہتا ہے جی ہمارا تو پراسیکیوٹر، اسپیشل پراسیکیوٹر ہم نے ہائر کرنا ہے۔ پھر 11 جون یہ جو ہے وہ عید الاضحیٰ جو قربانی کی عید ہے وہ 6 جون کے بعد وہ عید تھی 2-3 دن کے بعد، تو بہرحال 11 جون کے لیے یہ کیس رکھا جاتا ہے۔ تو 11 جون جج صاحب نہیں ہوتے، آصف صاحب جو ہے وہ چھٹی پہ ہوتے ہیں، جسٹس آصف صاحب۔ پھر یہ 26 جون کے لیے کیس رکھا جاتا ہے، تو 26 جون کو بھی جو اس کیس میں جو پراسیکیوٹر تھے ان کے حوالے سے بتایا گیا کہ انہوں نے کہا جی میں ابھی ہائر ہوا ہوں، 4 ہفتے مجھے دے دیں۔ پھر یہ 26 سپٹمبر کو کیس لگتا ہے، 26 سپٹمبر کو بھی کوئی سچویشن ایسی بنتی ہے کہ وہاں پہ پراسیکیوٹر صاحب کا بتایا جاتا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر 16 اکتوبر یہ کیس چلا جاتا ہے، اور 16 اکتوبر کو صورتحال اس قسم کی بنتی ہے کہ 16 اکتوبر کو یہاں پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے، آج کی طرح وہ سپریم کورٹ میں کوئی تقریب تھی وہاں مصروف تھے تو وہاں پہ چلے گئے، تو سماعت نہیں ہو سکی۔ پھر اس کے بعد یہ کیس لگتا ہے، یہ ابھی ریسنٹلی 11 مارچ کو، مطلب اس میں ارلی ہیئرنگ کی درخواست بھی دائر ہوئی تھی جلد سماعت کی، پھر 11 مارچ کو یہ کیس لگا، اور 11 مارچ کو کیس لگنے کے بعد اس دن بھی نیب کے پراسیکیوٹر نہیں آتے، اور نیب 11 مارچ کو پہلی دفعہ یہ اعتراض اٹھا دیتا ہے کہ سزا معطلی کی درخواستیں تو قابل سماعت ہی نہیں ہیں، اور اس میں نوٹس ہی نہیں ہوئے، تو نوٹس نہ ہوں تو قابل سماعت نہیں ہوتی سزا معطلی کی درخواستیں۔ تو یہ ایک نیا پھٹا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یوں یہ کیس پھر 31 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے۔ 31 مارچ کو نیب اچانک ایک سرپرائز دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کیس میں جو اگر یہ اپیلانٹ ہیں اگر یہ چاہیں تو اس کیس میں اپیلیں جو ہے وہ ان پر یہ دلائل دے لیں، سزا معطلی کی درخواست جو ہے اس کو پریس نہ کریں۔ تو صورتحال یہ بنتی ہے کہ عدالت بھی ایگری کر جاتی ہے، عدالت کہتی ہے یہ تو بڑی مناسب بات ہے۔ تو لیکن سلمان صفدر صاحب ایگری نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سزا معطلی کی درخواستیں پہلے سے دائر کی ہوئی ہیں اور اس میں نوٹس ہو چکے ہیں، 10 ماہ گزر چکے ہیں، نیب کو جو ہے وہ اس کیس میں جو ہے وہ ٹائم لیتے ہوئے تاخیری حربے نیب کی جانب سے استعمال ہو رہے ہیں، التوا مانگا جا رہا ہے، تقریباً 15 ماہ ہو گئے ہیں اس کو سزا ہوئے ایک خاتون جو ہے اس میں جنہوں نے سزا معطلی کی درخواست دائر کی ہوئی ہے، تو اس کے باوجود عدالت جو ہے وہ اس کا اصرار اسی پہ رہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اگر اپیلوں پہ دلائل دینا چاہتے ہیں تو ہم ہر ہفتے لگا دیا کریں گے 2 دن، تو آپ ہر ہفتے 2 دن لگا کے آپ اپیلوں پہ دلائل دے لیں۔ لیکن سلمان صفدر صاحب اس میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو انسٹرکشنز ہی نہیں ہیں۔ پھر جو ہے وہ یہ جو ٹائم لائن ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ٹائم لائن میں کبھی جو ہے وہ بینچ نہیں ہے اور کبھی نیب نہیں ہے، آج بھی بینچ نہیں ہے، مطلب پچھلی دفعہ نیب تھا تو آج بینچ نہیں ہے،
تو بینچ صاحب جو ہے وہ مصروف ہیں. تو اگرچہ یہ جو مصروفیت ہے یہ جو قبل از وقت اس کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے اور عدالتیں وہ تاریخ نہیں دیا کرتی جس دن مصروفیت ہے, لیکن اس کے باوجود آج کی تاریخ دی گئی, سارا مجمع لگ گیا, لوگ آ گئے یہاں پہ, وکیل جو ہے وہ لاہور سے یہاں پہنچ گئے. اب پتہ چلا ہے یہاں پہ سماعت ہی نہیں ہو رہی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ایک تو جو 3-4 درخواستیں ہیں وہ کب لگیں گی اب اس کیس میں, اور اس کے علاوہ اسی کیس میں دوسرا جو معاملہ ہے وہ بھی امپورٹنٹ اور اہم ہے کہ جو مرکزی کیس ہے. اب مرکزی کیس میں پہلے تو یہ ہوتا رہا ہے, جو میں نے پورا ٹائم لائن آپ کو بتایا ہے, ہمیشہ سے عدالت کی جانب سے اس کیس میں تاریخ نہیں دی جاتی رہی. ہمیشہ سے جو ہے وہ کبھی دھرنا دے کر, تو کبھی چیف جسٹس کے سیکرٹری کے آفس میں جا کر, تو کبھی اعتزاز احسن چیف جسٹس کے آفس میں جا کر وہاں پہ عدالت سے یہ استدعا کرتے رہے ہیں کہ اس کیس میں آپ جو ہے وہ ہمیں تاریخ دے دیں, اور اس کے بعد یہ تاریخ جو ہے وہ ملتی رہی ہے, اور تب جا کر کیس جو ہے وہ فکس ہوتا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کی بار بھی بینچ صاحب جو ہے وہ مصروف ہیں, تو وہ صاحب کی مصروفیت کے بعد کیا کیس اب از خود فکس ہو جائے گا, یا اس کے لیے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ان کو کوئی دھرنا دینا پڑے گا, اس کو شور ڈالنا پڑے گا کہ یہ جو ہے فکس کیا جائے کیس. دوسری جانب آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ترکی ہے وہاں کے جو آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہیں, صدر ہیں, وہ ان کا ایک وفد آ رہا ہے. تھوڑی دیر بعد وہاں پہ ایک MOU بھی سائن ہونا ہے. وہاں پہ ایک الگ سی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ وہاں پہ وفاقی آئینی عدالت جو آئینی معاملات جس نے دیکھنے ہیں وہ تو جب اس کا معاملہ پیچھے رہ گیا. ایسے لگتا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت جو ہے اس سے جو سپریم کورٹ ہے اپنی آپ کو جو ہے وہ ریلیونٹ رکھنے کے لیے کوئی ایسی تقریبات بھی کر رہے ہیں, ایسی MOUs بھی سائن ہو رہے ہیں. اگر یہ سارے معاملات جو وفاقی آئینی عدالت کے سپرد ہو چکے ہیں اور ایک درجہ ڈی گریڈ ہو چکی ہے سپریم کورٹ, لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب بھی اس ڈی گریڈ ہونے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتے, اور ان کی جانب سے MOUs سائن ہو رہے ہیں. اب دیکھیں گے کہ اس کیس میں اس معاملے میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ آج تقریب سپریم کورٹ میں ہے اور کل جو ہے وہ تقریب وفاقی آئینی عدالت میں یا وفاقی آئینی عدالت کے ماتحت جو ہے وہ ہونی ہے. تو یہ جو اختیارات کی تقسیم کی جو جنگ ہے, جو رائے کا اختلاف ہے, اگرچہ وفاقی آئینی عدالت ہر ہفتے تقریباً بتاتی ہوتی ہے کہ جی جو ہمارے فیصلے جو ہے وہ سپریم کورٹ پر بائنڈنگ ہیں, سپریم کورٹ کے فیصلے ہم پر بائنڈنگ نہیں ہے. اور سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار کیا ہے, سپریم کورٹ کو دائرہ اختیار یاد کرایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا دائرہ اختیار ایکچولی ہے کیا. تو یہ ابھی تک کی جو ہے وہ اپڈیٹس ہیں, مزید جو ہے وہ اپڈیٹ آتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.